अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत? अच्छा, तो देखिए मौसम कितना ठंडा है, कितनी सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने अंदर जो है वो गर्मी को बनाए रखना है। वजह उसकी ये है कि हमको आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है हमसे, इसलिए ये जो हमारी सरगर्मी है ये बनी रहनी चाहिए। हमारे अंदर कहीं भी सुस्ती अगर आएगी तो सर्दी की जद में हम आ जाएंगे। चलिए, कल मैंने पढ़ाया था मीर तक़ी की सवाने हयात आपको समझाई थी, और आज जो मीर की जो गज़ल है आपके निसाब में वो मैं पढ़ाऊँगा। कल मीर पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई थी, आपको अच्छा भी लगा होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि मीर तक़ी पर लखनऊ में जो मीर एकेडमी कायम थी, जो मकबूल अहमद लारी साहब ने अपने यहाँ कायम की थी लखनऊ के सिविल स्टेशन पर, तो मीर एकेडमी के तहत लोगों को अवार्ड से नवाजा जाता था यहाँ हमारे यहाँ। इसके अलावा मैंने बताया था कि शमसुररहमान फारूकी साहब जो इलाहाबाद में थे, नेशनल काउंसिल के डायरेक्टर भी रहे, और उनका जो है वो शेर शोर अंगेज़ एक किताब मीर तक़ी पर बहुत अहम किताब है। उसमें उन्होंने जो है वो मीर का जो कलाम है उसकी शरह बयान की है, उसकी तशरीहात पेश की हैं। उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं, और उसके अलावा बहुत काम हुआ है मीर पर। लखनऊ में एक नाम है वो बहुत अहम है, मैं आपके गोशगुजार कर दूं। लखनऊ में चौक में खुनखुनजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, उसकी सदर शोबे उर्दू हैं डॉक्टर रेशमा परवीन साहिबा। उन्होंने मीर पर जो अब तक के जो मज़ामीन लिखे गए थे उसकी तनकीद उन्होंने लिखी है किताब उन्होंने। इसके अलावा जो है वो मीर पर जो जितने भी किताबें अब तक शाये हुई है वो मीर के कलाम की ख़ास तौर से जो मीर पर काम उनका जो बड़ा अच्छा काम है, ये अहम नाम लेना ज़रूरी था डॉक्टर रेशमा परवीन साहिबा का, और बड़ी मुतहर्रिक खातून है। तो मीर पर गुफ्तगू हो रही है, मीर पर बात हो रही है, और अब बात आती है गज़ल की। गज़ल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो गज़ल के माने, बच्चों मैंने आपको बताए थे, गज़ल के माने होते हैं औरतों से लगावट की बातें करना है, यानी औरतों से प्यार और मोहब्बत की बातें करना है। और गज़ल में जो पहले था कि हाँ वो जो है वो इश्क़ मोहब्बत की बातें होती थी, ज़ुल्फ़ रुख़सार की बातें होती थी, सुरमा व मस्सी की बातें होती थी। इस तरह से जो है वो उन्हीं के इर्द गिर्द गज़ल घूमती थी। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि जैसे जैसे वक्त और हालात बदलता गया उसका जो है वो दायरा जो है वसी होता चला गया। गज़ल में जो ज़िंदगी के मामलात थे वो सब शामिल हो गए, मसाइल कायनात उसके अंदर शामिल हो गए। तो गज़ल जो है उनके अंदर एक एक शेर अलग अलग मौजू पर मुहित होता है, और जो है वो इस तरह से गज़ल पर बात होती है। लेकिन मीर के बारे में जब हम आते हैं, मीर को कल मैंने बताया था कि मीर के यहाँ जो है वो तस्वुर गम है, यानी गम की जो तस्वीरें हैं मीर के यहाँ वो जा बजा अशार में नज़र आती हैं। मीर की गज़ल पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि मीर का ये एक बहुत अच्छा शेर है, दिल पर है, दिल के हवाले से। देखिए आपके मीर क्या कहते हैं। मैं ये गज़ल तो आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, आपके निसाब में वो समझा भी दूंगा अच्छे तरह, लेकिन मीर ने कहा था कि सुनिएगा शेर प्यारे बच्चों, और सारे जो मीर के जो मद्दाह हैं, मीर के जो चाहने वाले, ख़ासतौर से गज़ल के जो चाहने वाले हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इसको सुने मीर के कलाम को, और देखें कि कितना इसमें जो है वो है दम है इसके अंदर। कि मीर ने कहा था कि सब आज़ा दरहम बरहम हैं एक दिल के शहादत पाने से, सब आज़ा दरहम बरहम है एक दिल के शहादत पाने से, मख्तल में तलातुम बरपा है सरदार के मारे जाने से। बताइए आप कि एक छोटी सी बात है कि दिल शहीद हो गया है, उसकी जो है वो इस तरह से मीर जो पेश कर रहे हैं। तो मीर ने जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे अशार कहे, और मीर का कलाम पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मीर की गज़ल की तरफ हम चलते हैं, और आपको इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मीर ने जो है वो की जो गज़ल है ये जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस गज़ल को जो है वो फिल्म बाज़ार में भी जो है वो इसके 4 शेर इसमें से लिए गए हैं, उसको पेश किया गया गज़ल बाज़ार में। उसमें जो है स्मिता पाटिल है और फ़ारूक शेख हैं, नसीरुद्दीन शाह सब बैठे हुए हैं, एक महफिल आरास्ता है, और जो है वो नहीं आप देखेंगे उसमें उस गाने को ज़रूर सुनिएगा आप, वो एक बड़ी खूबसूरत सी एक महफिल आरास्ता है, सजी हुई है ना, निगाहें हैं एक दूसरे से गुफ्तगू कर रही हैं, दिल है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, क्या इशारे और कनाए चल रहे हैं, गज़ल का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। ये है मीर की खूबी
ہوئی اور میر بتائیے کہ اتنی اہم غزل اور اتنی مشکل غزل یہ سب کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر چونکہ غزل ہے اور غزل جو ہے وہ عورتوں سے لگاوٹ کی یا محبت کی، پیار محبت کی داستان بیان کرتی ہے، اسی لیے اس غزل کو اس میں بازار میں پیش کیا گیا۔ لتا منگیشکر جی نے اس کو گایا ہے خوبصورت آواز میں۔ تو ہم چلتے ہیں میر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ غزل میں میر تقی میر یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میر کی غزل ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ پہلے میں اس کی ایک بار یوں ہی پڑھتا ہوں، پھر اس کی شرح بیان کروں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اور دیکھیں کہ کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ اور دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اور جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ اور پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے، پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے، نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے۔ اور گئی عمر در بند فکر غزل، گئی عمر در بند فکر غزل، سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے۔ اور دیکھیں مقطع ہے کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا کوئی، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ دیکھیے آپ کتنی شاندار غزل ہے اس میں، یعنی اس غزل میں جو ہے وہ میر تقی میر کی کا جو غزل کا جو مطلع ہے، بچوں غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے معنی ہوتے ہیں غزل یہاں سے طلوع ہو رہی ہے، جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے ویسے غزل طلوع ہو رہی ہے، یعنی شروع ہو رہی، نکل رہی ہے۔ غزل کے مطلب میں میر تقی میر فرماتے ہیں یہاں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میر یہ فقیرانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فقیروں کی مانند ہم آئے، صدا بنے ہوتا ہے آواز، ہم فقیروں کی مانند اس دنیا میں آئے اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ میاں خوش رہو، میاں کے معنی ہوتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا والو، اے دنیا والو تم خوش رہو، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میر جو ہے وہ اپنی بات اس انداز میں کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر مطلب قسم پرسی کی حالت میں آئے، ہمارے پاس میں وہ ہم اسی فقیروں کی طرح سے آئے جس کے پاس میں بہت ساری چیزوں کی جو ہے کمی رہتی ہے اور ان کا حال عجیب و غریب رہتا ہے۔ تو ہم اس طرح سے آئے اور ہم کو جو صدا لگانی تھی، ہم کو جو اپنا فرض تھا، ہماری جو ڈیوٹی تھی اس کو ہم نبھا کر جو ہے آپ کے لیے ہم دعا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اور دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن، جو تمہارے بغیر ہم جینے کے لیے کہتے تھے کہ تمہارے بغیر ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم کہ تمہارے بغیر ہم جی نہیں پائیں گے، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ دیکھو کہ تم نہیں ہو تو ہم نے عہد منے ہوتا ہے، عہد میں ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے عہد کیا جاتا ہے، جو عزم کیا جاتا ہے نا، جو ایک دوسرے سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وفا کے معنی ہوتے ہیں وعدے کا پورا ہونا، وعدے کا پورا ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم جو تم سے یہ کہتے تھے کہ تمہارے بغیر ہم جی نہیں پائیں گے، سو اس عہد کو آپ وفا کر چلے۔ دیکھو ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے، اب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، اپنے محبوب سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف بغیر امید کے ہی نگاہ کر لیتے ہیں، سو تم ہم سے بھی منہ بھی چھپا کر چلے۔ تم نے یہ کیا میرے ساتھ میں، یہ بے رخی اختیار کی کہ ہم سے بھی منہ چھپا کر چلے گئے، تم نے ایسا سلوک کیا میرے ساتھ میں۔ تو اور بہت آرزو تھی گلی کی تیری، کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں تمہاری گلی کی، تمہارے کوچے کی بہت آرزو تھی، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ کیا ہوا کہ جب ہم تمہاری گلی میں، تمہارے کوچے میں پہنچے تو وہاں پر ہم کو جو ہے وہ لہو رونا پڑا، یعنی ہم کو جو بہت پریشان ہونا پڑا، وہاں سے کیا کریں لہو میں نہا کر چلے، یعنی بہت پریشانی ہم کو اٹھانی پڑی۔ یہاں منے یہاں، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے، سو منے اس لیے ہم یہاں سے یعنی ہم پریشان ہو کر چلے وہاں سے، اور دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا۔ اب دیکھیے محبوب اگر سامنے آ جاتا ہے
تو اس کے بارے میں آپ سوچیے گا کہ اگر محبوب سامنے ہے تو کہہ رہے ہیں کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، تم اس طرح ہم کو دکھائی دیے کہ ہم کو بے خود کر دیا، یعنی ہم کو جو ہے مدہوش کر دیا، ایک دم ہم اپنے میں نہیں رہے، یعنی ہم اپنے آپ میں نہیں رہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، اور ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، یعنی تم جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ سے بھی جدا کر چلے، یعنی ہم اپنے آپ میں نہ رہے، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، یعنی ہمیں جو ہے اپنے آپ سے جدا کر دیا تم نے، اس طرح دکھائی دیے، اور جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، ہماری جبی کے معنی پیشانی کے ہوتے ہیں، سجدے کے معنی سجدے کے ہوتے ہیں، ہماری جو جبی تھی، ہماری جو پیشانی تھی، وہ سجدہ کرتے، اے پروردگار میں نے آپ کی عبادت کی، یہ جو ہے وہ جبی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، یعنی ہم سے جو بندگی کا جو حق تھا اس کو ہم نے پوری طرح سے ادا کر دیا، یعنی ہماری جبی، ہماری پیشانی جب سربہ سجود ہوئی، جب ہم سجدے میں گئے تو جو بندگی کا جو حق تھا وہ ہم نے پوری طرح سے ادا کر دیا۔ اور دیکھیں کہ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے، پرستش کے معنی پوجا کے ہوتے ہیں، عبادت کے ہوتے ہیں، پرستش کی یہاں تک مطلب یہاں تک کہ اے بت تجھے، بت کے معنی صنم کے ہوتے ہیں، محبوب کے ہوتے ہیں، پرستش کی یہاں تک اے محبوب میں نے تمہاری یہاں تک اپنی عبادت کی، تم کو یہاں تک چاہا میں نے کہ نظر میں سبوں کی خدا کر چلے، یعنی سب کی نظر میں تم خدا بن گئے، سب تم کو صنم سمجھنے لگے، سب کی نظریں تمہاری طرف جانے لگیں، تو میں نے تم کو اس طرح سے چاہا۔ اور گئی عمر در بندے فکر غزل، کہ ایک یہ جو غزل کا جو در بند تھا، اس کی فکر کا جو دائرہ کم تھا، غزل جو بہت پیچھے تھی، سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے، یعنی ہم ہی ہیں ایسے کہ ہم نے اس فن کو بلندی عطا کی، اس کو جو ہے وہ وسعت افلاک عطا کی، اس کو جو ہے اوج ثریا پہ میں نے پہنچا دیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے یہ جب شاعر کسی شعر میں کوئی تعریف بیان کرے تو سمجھیے کہ اس شعر کو کہتے ہیں تعلی بیان کی جا رہی ہے، یعنی جس شعر میں شاعر اپنی تعریف بیان کرتا ہے اسے تعلی کہتے ہیں۔ تو یہاں میر نے جو ہے وہ تعلی سے کام لیا ہے اور کہا کہ غزل کا جو دامن تھا اس کو وسعت میں نے عطا کی ہے، اور کہے کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تم نے کیا کیا اور جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، تم اس دنیا میں آئے تھے تو تم کیا کر چلے، یہی ہم کر چلے کہ ہم سے جو بندگی کا جو حق تھا ہم نے اس کو پوری طرح سے ادا کر دیا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ میر تقی میر کی جو یہ غزل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور میر جو ہے وہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ میر کا کلام جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، میر کی اور دوسری غزلیں اٹھا کر آپ دیکھیں۔ اور اب میں آپ کو جو ہے وہ میر کی جو غزل فلم بازار میں جو آئی ہے اس کو کس خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ اس کو دیکھیے، غزلیں جو ہوتی ہیں وہ میں نے تو آپ کو اس کو شرح بیان کر دی، اس کا مطلب میں نے بتا دیا، لیکن غزل کو ترنم سے بھی پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور سے جب ترنم سے پڑھاتا ہے تو وہ اور بھی اس میں لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اس کا غزل کا جو حسن ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، یعنی غزل کا حسن بڑھ جاتا ہے، اس میں اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کی دلکشی کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ترنم سے غزل کے 4 شعر پیش کریں گے جو کہ فلم بازار میں ہے، لتا منگیشکر جی نے گائے ہیں۔ دیکھیں غزل کا جو ہے وہ دیکھیں کہ غزل شروع ہوتی ہے، اس میں اس طرح سے شروع ہوتی ہے غزل فلم بازار میں، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، دکھائی دیے یوں، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، دکھائی دیے یوں،
پرستش کیا تک کہ عیب تجھے، پرستش کیا تک کہ عیب تجھے، نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، دکھائی دیے یوں۔ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سویا سے لہو میں نہا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، دکھائی دیے یوں۔ بہت شکریہ بچوں۔